अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 25। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 24 से आगाज़ करेंगे। इस आयत का तर्जमा और कुछ हिस्सा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए दोबारा इसी से हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम स्वादिकीन। वइन कुंतुम, और अगर तुम हो, फ़ी रैबिम मिम्मा, उस बारे में, शक में, जो नज़्ज़लना, हमने उतारा, अला अब्दिना, अपने बंदे पर। मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे पर उतारा। ये मिम्मा, मिन जो है वो नून बनकर मीम में मुदगम हो गई है। मिन के माने हैं उससे या उस बारे में। फ़ी रैबिन, शक में, अगर तुम शक में हो उसके बारे में, मा, जो नज़्ज़लना, हमने उतारा, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, फ़ातू, तो तुम ले आओ, बिसूरतिन, कोई सूरत, मिम मिस्लिही, इसकी मिसल, इस जैसी, वदउ, और तुम बुलाओ या पुकारो, शुहदाअकुम, अपने सरपरस्तों को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह की सिवा, दून सिवा, इन अगर, कुंतुम तुम हो, स्वादिकीन, सच्चे। पिछली आयत में कुछ मुश्किल अल्फाज हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। दूना, दूना के माने सिवा के हैं, लेकिन यहाँ दूनिल्लाह का तर्जमा लिखा है, जो अल्लाह के सिवा तुमने बनाए हुए हैं। दून नकीज़ो फ़ौका, फ़ौका ऊपर को कहते हैं, तो उस ऊपर की जो उलट है, ज़िद है, उसको दून कहते हैं, यानी नीचे। और किसी मकसद को हासिल करने से नाकाम रहना, कासिर रहना, वो तकसीरुन अनिल गाया, उसके लिए भी दून का लफ्ज़ बोला जाता है। और ये ज़र्फ़ के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। तो उर्दू में जब हम ये माने करते हैं तो एक माने ऊपर की ज़िद या मकसद हासिल करने से कासिर रहना, और ज़र्फ़, ज़र्फ़ कहते हैं जिस वक्त या जगह के अंदर कोई काम हो, वो ज़र्फ़ कहलाता है। तो ज़र्फ़ के तौर पे इसके माने हों तो नीचे, आगे, पीछे, तो इन मानों में आएगा। और ज़िद या बरक्स के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है, नकीज़ फ़ौका। और महज किसी चीज़ के उलट या ज़िद या बरक्स के लिए भी दून का लफ्ज़ बोला जाता है। और गैर यानी सिवा के मानों में भी आता है, जैसा कि यहाँ इस आयत में है। यहाँ सिवा के माने हैं अल्लाह के सिवा। और किसी से कम तर होने के मानों में भी दूना का लफ्ज़ आता है, और पहले या दरमियान के लिए भी बाज़ औक़ात ये इस्तेमाल होता है। तो मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा जो तुमने बना रखे हैं या तुमने बना रखे हैं, ये मफ़हूम शामिल है, अल्फाज इसके नहीं हैं, इसलिए ब्रैकेट में इन अल्फाज को रखा गया है। अगला जुमला है इन कुंतुम स्वादिकीन। इन अगर, ये हरफ शर्त है। इन हरूफ शर्त क्या होते हैं? ये बिलुमूम वो हरूफ हैं
ان اور اس کے دیگر بعض ساتھی بھی یہی عمل کرتے ہیں کہ یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع ہوں تو ان کو یہ دونوں کو جزم دیتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک مثال ہے ان ینتہو یغفر لہم ما قد سلف، تو ینتہو نہ تھا، نون اس کی گر گئی، ان کی وجہ سے جو شرطیہ ہے، اور یہ ینتہونا کو جزم دے رہا ہے. یغفر، اس یغفارو تھا، را پہ پیش تھی یعنی رفع تھا، اور جزم آ گئی تو جزم کی علامت کے طور پہ اس پیش کو ضمہ کو گرا دیا گیا، یغفر اس کو پڑھا جائے گا. ان ینتہو یغفر لہم، انہیں بخش دیا جائے گا ما کا سلف جو پہلے گزر گیا. ان کبھی کبھی لا نافیہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، الا تنصروہ فقد نصر اللہ، تو اس میں ان لا الا اس کو بنا دیا گیا ہے. اور محض نفی کے لیے بھی آتا ہے، ان الکافرون الا فی غرور، تو ان جہاں بھی استعمال ہوگا اس کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اس جگہ میں اس کے کون سے خاص معنی چسپاں ہوتے ہیں. بعض اوقات ان آتا ہے لیکن اس کے معنی یقیناً کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ انا کا مخفف ہے، انا کے معنی یقیناً کے ہیں. جیسے ان قادو لیستفزونک من الارض، تو یہاں پر انا سے مخفف ہے، یقیناً کے معنی ہیں. اور بعض اوقات یہ زائدہ بھی آتا ہے، ما ان اتیت بشیء انت تکرہہ، تو ان یہاں پر زائدہ ہے، اگر اس کے معنی اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بھی معنی بظاہر مکمل ہیں. تو ایسے جو زائد حروف آتے ہیں وہ محض تاکید کے لیے آتے ہیں. ان کنتم صادقین، کنتم کانا کی جب ہم گردان کریں تو 14 سیغوں میں سے یہ 9ویں نمبر پر آنے والا سیغہ ہے، اور جمع مخاطب، جمع مذکر مخاطب کا سیغہ ہے کنتم، تم ہو. اس کی تفصیل ہم پہلے فعل ناقص کی پڑھ چکے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہاں اتنا عرض کروں کہ کانا کے بعد عام طور پر ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں مبتدا اور خبر دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو وہ مبتدا جو ہے وہ کانا کا اسم بنتا ہے. کنتم میں بظاہر کوئی اسم نہیں، لیکن اس کے اندر جو ضمیر تم آئی ہے وہ اس کا اسم ہے، اور صادقین خبر ہے، اگر تم ہو صادقین سچے. صادقہ یہ فعل ہے، صادقین کا جو مادہ ہے صاد دال کاف، اور اس سے فعل ماضی صادقہ بنتا ہے، اور اسم فاعل صادق ہے. فعل کو جب ہم لیتے ہیں صادقہ فلانن الوعدہ، کہ فلاں شخص نے وعدہ پورا کیا، وعدے کو سچا کر دکھایا. اس سے جب اسم فاعل بناتے ہیں تو صادق یا صدوق دونوں اسم فاعل کے معنی دیتے ہیں، اور مبالغے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صدوق. صادقہ فلانن، یہاں براہ راست اس کا مفعول آ گیا کہ فلاں شخص سے اس نے سچ بولا. اور وصدقۃ الحدیث، اس کے معنی ہیں صدقہ الحدیثہ، اس نے اسے سچی بات کہی. تو سچی بات بتانا یا سچی بات کہنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. یصدق کو اس کا فعل مضارع ہے، اور یصدق علیہ قضا کے معنی بنتے ہیں. اگر اس کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو پھر اس کے معنی صادق آنا یا پورا اترنا، یا کسی بات کا اس پر منطبق ہونا، اس پہ چسپاں ہونا، اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور صادقہ فلانن النصیحۃ والمودۃ، اس کے معنی ہیں کسی سے سچی ہمدردی اور سچی محبت رکھی. تو سچی ہمدردی اور محبت رکھنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور اسی سے جب ہم صادقہ سے اور الفاظ بناتے ہیں تو ان میں سے ایک صدیق کا لفظ ہے، اور ایک صدیق کا لفظ بھی بنتا ہے. تو ان دونوں کا فرق میں واضح کر دوں. عام طور پہ لوگ دونوں کو ایک طرح سے ہی بولتے ہیں، بعض اوقات
حضرت ابو بکر کے لیے بھی صدیق بول دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے لیے جو لقب ہے وہ صدیق کا لفظ ہے۔ صدیق فعیل کا وزن ہے، جس کے معنی دوست یا سچا تعلق رکھنے والا یا ہم نوا، اور اس کی جمع اصدقاء اور صدقاء دونوں جمع آتی ہیں۔ اور صدیق کا لفظ بظاہر مذکر کا صیغہ اور واحد کا صیغہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ہوا صدیقن کہ وہ دوست ہے، سچا ہے۔ وہم صدیقن، ہم جمع کا صیغہ آیا تو اس کے لیے بھی صدیقن یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہیہ عورت کے لیے، مؤنث کے لیے بھی صدیقن، وہیہ صدیقن آ گیا۔ اور عورتیں جب زیادہ ہوں جمع، ان کے لیے ہن صدیقن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کم و بیش اسی مفہوم میں قرآن مجید میں ہے، او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، تو یہاں صدیقکم جمع کے مفہوم میں ہی بظاہر یہ استعمال ہوا ہے۔ اور صدیقن تو مذکر کا صیغہ ہے، اس سے مؤنث کا صیغہ صدیقتن بھی استعمال ہوتا ہے، دوست عورت کے لیے یا ساتھن کے لیے، رفیقہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس بظاہر انہی حروف سے، لیکن دال کی شد کے ساتھ اور صاد کی زیر کے ساتھ صدیق کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن یہ مختلف معنی رکھتا ہے۔ صدقہ سے بالعموم یہ بنتا ہے تصدیق کرنے سے، تصدیق کرنے والا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور انتہائی سچا شخص بھی اس کے معنی ہیں، اور دوسرے معنی ہمیشہ تصدیق کرنے والا، تیسرے معنی ہیں اپنے قول کی عمل کے ذریعے تصدیق کرنے والا، یعنی قول و فعل کا پکا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کا لقب بھی صدیق آیا ہے، اور یہ لقب آپ کو اسی وجہ سے ملا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمیشہ تصدیق کرتے تھے، یہ پختہ ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی غلط بات نہیں کر سکتے، سچ بولتے، سچ ہیں، تو ہر بات میں آپ کی تصدیق کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب صدیق طے پایا۔ اسی مادے سے جب ہم دال کو مشدد کر کے صدقہ فعل بناتے ہیں تو صدقہ علی الامر کے معنی ہے تصدیق کرنا، اسی سے یہ صدیق کا بھی مفہوم پیدا ہوا۔ اور کوئی بات منظور کر لینا یا کسی بات کی توثیق کرنا یا کسی کو امتحان میں یا اس کے ٹیسٹ وغیرہ میں پاس کر دینا، کسی چیز کو پاس کر دینا، اس کے لیے بھی صدقہ کے معنی آتے ہیں۔ اور صدقہ و صدقہ بہی، صدقہ کا جو مفعول ہے وہ اس کے ساتھ براہ راست بھی آ جاتا ہے اور بے کے ساتھ مجرور بھی، دونوں طرح سے آتا ہے، تو دونوں کے معنی سچا ماننا یا سچا ٹھہرانا بنتے ہیں۔ اور اس باب سے یہ باب تبدیل ہو جاتا ہے، باب تفعیل کہلاتا ہے، مصدر تصدیقاً بنتا ہے، اسی طرح سے تصداقاً بھی مصدر اس کا بنتا ہے۔ تو اس کے معنی تصدیق کرنا، اور دوسرے معنی ہیں سچا کر دکھانا یا بروئے کار لانا کسی معاملے کو، کسی بات کو۔ اور اسی سے ایک اور فعل بھی بنتا ہے جب اس کا باب تبدیل ہوتا ہے، شروع میں تا لگا کر تصدقہ، تصدقہ میں تا زائد اور دال ایک زائد آ گئی، تو صاد دال کاف تو مادہ تو وہی ہے۔ تصدقہ علیہ بقضاء کے معنی ہیں کسی کو کوئی چیز خیرات کرنا یا صدقے میں اسے کچھ دینا۔ تو اس طرح سے یہ ان کنتم صادقین جو یہاں پہ آیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کام کرو جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 25۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین فَإِن پس اگر، ان ہم پچھلی آیت میں 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، پس اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہ کر سکو گے، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، پس یا تو حرف عاطف، اتقوا النار آگ سے تم ڈرو، اتقو تم ڈرو، النار آگ سے، التی وقودہا جو آگ ایسی ہے کہ اس کا ایندھن یا جس کا ایندھن، الناس و لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے، وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن حرف عاطف ہے، پس ان اگر، ہم تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں، دہرائی بھی کرنے سے مزید واضح ہو جائے گا۔ ان حرف شرط ہے اور اگر کے معنوں میں ہے، 2 فعلوں پر داخل ہو کر ان کو جزم دیتا ہے، جیسے ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، تو ان نے ینتہوا کو جزم دی ہے، یغفر کو بھی جزم دی ہے، 2 فعل مضارع دونوں کو ان کی وجہ سے جزم دی جائے گی۔ اور کبھی کبھی یہ لا نافیہ کے ساتھ مل کر بھی آتا ہے، الا تنصروہ، تو اس میں ان لا یہاں پر یہ لا کے ساتھ مل کر آیا ہے، اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اور نفی کے لیے بھی یہ آتا ہے، ان الکافرون الا فی غرور، تو یہاں معنی ہے کہ کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ تیسرے معنی ان کے یقیناً کے بھی ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ انا سے مخفف ہے، انا کے معنی یقیناً کے ہیں، اور یہاں ان وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہاں انا کے معنوں میں آیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ زائدہ بھی آتا ہے، جیسے ما ان اتیت بشیء انت تکرہہ، تو ان یہاں زائدہ ہے، زائدہ کو اگر ہٹا دیں تو پھر بھی معنی واضح ہیں، لیکن یہ زائد جو بعض الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں تاکید والا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ تو فَإِن پس اگر لم تفعلوا تم ایسا نہ کر سکو، لم کے معنی نہیں کے ہیں، لم حروف جازم، حرف جازم ہے، حروف جازمہ کتنے ہیں؟ بالعموم 4 یا 5 کہلاتے ہیں، 4 تو مستقل حروف جازمہ ہیں، اور ان اور اس کے دیگر بعض شرط والے جو کلمات ہیں وہ بھی جزم دیتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، یہ 4 تو مستقل ہیں جو ایک فعل کو ہی، فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن جو حروف شرط ہیں، ادوات شرط ان کو کہتے ہیں، اس میں حروف اور اسماء دونوں ہیں، تو ان میں شامل ہے، تو ان شرطیہ یہ بھی جزم دیتا ہے لیکن 2 فعل مضارع کو، تو اس طرح سے اگر اس کو ایک قسم شمار کر لیا جائے، ایک حرف شمار کر لیا جائے، تو 5 حروف کل ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں، اور یہ حروف فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ جزم کیا ہے؟ فعل مضارع کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ رفع تو اس وقت آتی ہے جب فعل مضارع پر نہ کوئی جزم دینے والا عامل ہو، نہ کوئی نصب دینے والا عامل ہو، تو اس صورت میں اس پہ رفع آتی ہے، اور رفع کی 2 علامتیں، 5 صیغے تو ایسے ہیں جن کے آخر میں ضمہ ہوتی ہے، اور ان میں پہلا صیغہ بھی شامل ہے، تو اس کے آخر میں ضمہ یا پیش ہوتی ہے، تو وہ جو 5 صیغے ہیں ان پہ جب جزم آئے کسی وجہ سے، کوئی جازم اس سے پہلے آ جائے، تو اس ضمہ کو گرا دیتے ہیں،
تو جیسے یغفر ابھی ہم نے مثال پڑھی تھی، این ینتہو یغفر، یغفاروں سے یغفر بن گیا، رے پہ جزم آ گئی تو ضمہ گر گئی۔ تو 5 سیغے اس طرح کے ہیں، اور 7 سیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتی ہے فعل مضارع میں، ان میں سے ایک ینتہو نہ تھا، تو نون اس کی نون اعرابی کہلاتی ہے، تو وہ اس ان کی وجہ سے گر گئی۔ تو ان 7 سیغوں میں نون اعرابی کو اگر گرا دیں تو اس پہ جزم کی یہ علامت ہے۔ اور ایک اور اس میں علامت جزم کی ہوتی ہے کہ اگر تیسرا حرف، آخری حرف جو ہے وہ حرف علت ہو تو اس حرف علت کو گرا دیتے ہیں، وہ بھی جزم کی علامت کہلاتی ہے۔ تو علامتوں کے لحاظ سے جزم اور نصب کی علامتیں ایک جیسی ہیں، لیکن عامل کی وجہ سے اگر جزم دینے والا عامل ہو تو ہم نون اعرابی کو جب گراتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجزوم ہے، جزم آئی ہے۔ اور جب حروف ناصبہ میں سے کوئی نصب دینے والا عامل آ جائے تو فعل مضارع منصوب کہلاتا ہے، ناصب کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر لم حروف جازمہ میں سے ہے، جزم دیتا ہے، حرف جازم ہے، اور اس کی وجہ سے نون اعرابی تفعلون میں نون اعرابی گر گئی۔ تفعلون، یہ نون کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے اور مجزوم جزم آئی ہے اس پہ، تفعلون اصل صیغہ اس کا بنتا ہے، اور یہاں پر جزم کی علامت اس کی یہ نون اعرابی جو ہے اس کا گرنا جزم کی علامت ہے۔ تفعلون کا مادہ فعل لام، اس سے فعل ماضی فعل بنتا ہے، فعل الشیء فعلا، اس نے کوئی کام کیا، فعالن بھی مصدر آتا ہے، فعالیتن بھی مصدر آتا ہے، اور اسے اسم فاعل جب بنائیں تو فاعل کا وزن بنتا ہے، اور جب اسم مفعول بنائیں تو مفعول، اور یہ ایک پیمانے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی فعل کا یا جو اسم کسی مصدر سے بننے والا اسم ہے اس کا وزن جب ہم کرتے ہیں تو 3 اصلی حروف کی جگہ پہ یہی فے عین لام والے حروف ہم لگاتے ہیں۔ فے کو ہم پہلا کلمہ اس صیغے میں کہتے ہیں، عین کو دوسرا اور لام کو تیسرا، اور باقی حروف جو ہیں وہ زائد حروف بالعموم کہلاتے ہیں۔ تو فاعل میں الف زائد ہے، مفعول میں میم شروع میں زائد آ گئی، فا پہلا کلمہ، عین دوسرا، اور واو زائد ہے اور لام تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، تیسرا حرف کہلاتا ہے۔ تو فعلا کے معنی ہیں کوئی کام کرنا یا بنانا یا کسی چیز کو کرنا، اور فعلا بفلان قضا، اس کے معنی ہیں کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا، اچھا یا برا۔ فعل اس کا مصدر بھی آتا ہے اور اسم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی فعل یا کام، کوئی بھی عمل اور کاروائی اس کو بھی فعل کہا جاتا ہے، دوسرے معنی اس کے یہ ہیں۔ اسی طرح سے کسی بات کی تاثیر کو بھی فعل کہا جاتا ہے، اور فعل کا لفظ جب علم نحو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو فعل سے مراد وہ لفظ ہے جو حدث یعنی نئی بات ہونے اور اس میں زمانے کا موجود ہونا واضح کرے، زمانے پر دلالت کرے۔ تو نئی بات کے واقع ہونے اور اس میں زمانے کے وجود کو بتانے والا لفظ فعل کہلاتا ہے۔ لم تفعلوا کی بحث ہم نے پڑھی ہے، اس میں لم حرف جازم ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ دوسرا ولن تفعلوا آیا ہے۔ تفعلوا فعل مضارع تو وہی ہے لیکن اس کے ساتھ حروف ناصبہ میں سے ایک حرف لن شامل ہوا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، اور لم کے معنی نہیں۔ لم لگنے سے فعل مضارع جو ہے وہ ماضی کے معنی دیتا ہے، تم نے ایسا نہ کیا، لیکن ماضی ہونے کے باوجود ان کی وجہ سے یہاں شرطیہ ہے، ماضی کے الفاظ بھی شرط کے بعد آ جائیں
تو مضارع میں ہی معنی حال میں ہی بالعموم معنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ زمانے کی بحث اس میں زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ حروف ناصبہ میں سے یہ حرف لن جس فعل مضارع سے پہلے آ جائے اس میں نفی کا مفہوم تو یہ پیدا کرتا ہی ہے، لیکن مستقبل کا مفہوم بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں اس کا ترجمہ بنتا ہے، تو یہ حرف ناصب ہے، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور اس کے معنی ہرگز نہیں یا کبھی نہیں کے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ حرف نفی استقبال یعنی مستقبل کے معنوں میں فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، جیسے لن آ مالا، آ مالو سے آ مالا لام پہ زبر اسی حرف کی وجہ سے آئی ہے، ناصب کی وجہ سے، حاذا لبادہ کہ یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا۔ اور لا کی طرح یہ کبھی دعا یا بد دعا کے لیے بھی آتا ہے، لن تزالوا ملجا الفقراء کہ خدا تعالیٰ تم کو ہمیشہ غریبوں کا سہارا بنائے رکھے۔ تو یہ دعا کے طور پہ، جیسے لا میں دعا بعض اوقات ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ دعا کے لیے بھی آتا ہے۔ ولن تفعلوا کے معنی ہو گئے اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ آیت کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو کیا ہے؟ فاتقوا النار، تم آگ سے بچو۔ فاتقوا النار، اس کی بحث ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اب ہم کچھ حصہ گرامر کا پڑھتے ہیں تاکہ وہ سلسلہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ چلے۔ آج ہم واحد، تثنیہ اور جمع کی بحث کی کچھ پہچان کریں گے، اس پہ بحث کریں گے۔ کوئی بھی اسم عربی زبان میں وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے باقی زبانیں بالعموم 2 طرح کی تقسیم کرتی ہیں، واحد اور جمع، لیکن عربی زبان میں 3 صیغے اس لحاظ سے آتے ہیں۔ تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں بنتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کیا ہے کہ جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں، جیسے مسلمون کے معنی ہیں ایک مسلمان۔ اور جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائیں اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں۔ تثنیہ کیسے بنتا ہے؟ مسلمون، میم پر ہم زبر دے دیں گے اور اس کے بعد الف اور نون شامل کر دیں گے، تو مسلمان، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اور 2 سے زیادہ جہاں کسی اسم میں افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ مفرد یا واحد کے صیغے کے بعد واو ساکن اور نون شامل کر دیں تو وہ جمع کا صیغہ بنتا ہے۔ یہ مسلمان اور الف نون اس میں شامل ہوا، اور بعض اوقات یا اور نون مسلمین بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسلمون جمع کا صیغہ ہے، اس میں مسلمین میم پہ زیر اور آگے یا نون شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ پہچاننا پڑتا ہے کہ کیا ہے۔ یہ نون بھی واضح کرتی ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس پہ زیر جب ہو تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جب زبر ہو تو وہ جمع کا صیغہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب الف نون یا نون سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جبکہ جمع کے صیغے میں یا ضمہ پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے، زبر نہیں آتی۔ تو جمع کی جب ہم بحث کرتے ہیں تو جمع کی بالعموم 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم جمع سالم کہتے ہیں اور ایک کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم سے مراد وہ اسم ہے جس میں واحد یا مفرد والی شکل اسی طرح سے قائم رہے، جیسے مسلمون سے مسلمان، تو مسلم جو واحد والی صورت یا شکل تھی وہ اس میں قائم رہی، تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ تو یہ مذکر اور مؤنث میں اس کی تھوڑی سی تفصیل الگ ہے،
मुज़क्कर में भी जमा सालिम आती है और मुअन्नस में भी। और जिसमें मुफरद वाली हालत तब्दील हो जाए, टूट जाए, उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। मुकस्सर के माने ही हैं टूटी हुई, यानी जो वाहिद वाली मुफरद वाली जो शक्ल थी वो टूट गई। और इसकी तारीफ़ जब हम करते हैं तो जिस जमा में वाहिद का सीगा सलामत हो उसे जमा सालिम या जमा तसहीह कहते हैं। ज़ाहिद वाहिद का सीगा है और ज़ाहिदूना ये जमा आ गई तो ये जमा सालिम कहलाएगी। ज़ाहिदीना ये भी जमा सालिम है। हिंदुन वाहिद और उसके बाद अलिफ और ते को बाज़ औक़ात ज़ेर देते हैं, बाज़ औक़ात पेश देते हैं, दोनों हरकत आती हैं। तो उसमें भी हिंद वाहिद वाली शक्ल मुफरद वाली शक्ल कायम है, इसलिए इसे जमा सालिम या जमा तसहीह कहेंगे। तो आज का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है इसलिए हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।